अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस वक्त लोग हज करने के लिए जाते हैं तो उनसे हज के मनासिक या हज के अरकान अदा करते वक्त बहुत सी गलतियाँ सरजद होती हैं, और कुछ ऐसी गलतियाँ उनसे सरजद होती हैं कि जिनकी वजह से उनके ऊपर फ़िदिया वाजिब होता है। और फ़िदिया में देखें 3 चीज़ें हैं, बुदना, दम या सदका। और इसके अलावा वो हज के मनासिक को इस तरह से अदा कर रहे होते हैं कि वो तरीक़ाकार उनका गलत होता है, और उनके नज़दीक ये होता है कि हम अपनी तौर पर ठीक तरह से इन मनासिक को अदा कर रहे होते हैं। क्योंकि लोगों से कुछ सुनी सुनाई बातें ऐसी होती हैं कि जो होती गलत हैं, लेकिन वो आम आवाम में मशहूर हो जाती हैं कि फ़लाँ अरकान को इस तरह से अदा करने से ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है, जबकि असल में वो तरीक़ाकार होता गलत है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गलती भी वही होती है कि जिसको इंसान सही समझ रहा हो, या जिस गलती का इंसान को पता ना हो कि मैं ये अमल गलत कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा हज के हर रुकन और हर मनासिक के बारे में, कि उसमें लोगों से कौन कौन सी गलतियां सरजद होती हैं, ताकि आप उन गलतियों से बचकर अपना हज अच्छे तरीके से अदा कर सकें, वो भी सुन्नत के मुताबिक। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस ना हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देखिए, पहली गलती लोगों से ये सरजद होती है कि जब आपको बताया जाएगा कि 7 ज़िलहज या 8 ज़िलहज की रात को आपको मिना में लेकर जाया जाएगा, तो आप लोगों ने उस टाइम तक इहराम बांध लेना है। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो इहराम बांधने के लिए मस्जिद आयशा जाते हैं या मस्जिद जोराना जाते हैं, या कोई बहुत से लोग तो मीकात जाने की कोशिश करते हैं 1-2 दिन पहले कि हम वहाँ से इहराम बांध कर आएँगे हज का, कि वो शायद अफ़ज़ल अमल होगा, या बांधना ही वहीं से होता है। और बहुत से लोग मस्जिदुल हराम जाते हैं उस रश में कि वहाँ जाकर हम इहराम बांधेंगे और हज की नियत करके आएँगे। तो देखें, ये आपने नहीं करना, बल्कि आपने अपनी रिहाइश गाह से हज का इहराम बांधना है, हज तमत्तो वालों ने और हज इफ़राद वालों ने। और हज किरान वालों ने तो पहले से ही मीकात से इहराम बांधा हुआ होगा। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो इहराम बांधते हैं मिना पहुंचकर 8 ज़िलहज को। तो मिना से बाहर से आपने हज का इहराम बांधना है, मिना पहुंचकर इहराम नहीं बांधना। इसके बाद जो गलती सरजद होती है वो ये होती है मर्द हजरात से, कि वो बदन पर खुशबू लगाने के बजाय कपड़ों पर खुशबू लगाते हैं, यानी कि इहराम की चादरों पर खुशबू लगा लेते हैं। देखिए, इहराम की चादरों पर खुशबू आप लगा तो सकते हैं, लेकिन आजकल जो परफ्यूम्स या इतर जो मिल रहे होते हैं मार्केट से, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ज़्यादातर, और हर बंदे की डिमांड ही यही होती है कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसकी खुशबू ज़्यादा देर तक रहे। तो अगर उसका असर, उसकी साख्त कपड़ों के ऊपर बाकी रही काफ़ी देर तक, तो फिर आप पर दम या सदका वाजिब हो सकता है। तो इसलिए सुन्नत पे आपने अमल करना है, और सुन्नत क्या है कि बदन पे खुशबू लगाना इहराम बांधने से पहले, वो सुन्नत है। और ख़वातीन से क्या गलती सरजद होती है कि उन्होंने ये चीज़ सुनी होती है कि इहराम बांधने से पहले बदन पे खुशबू लगाना सुन्नत है, तो वो भी अपने बदन पर खुशबू लगा लेती हैं। तो ख़वातीन ने इहराम बांधने से पहले भी खुशबू नहीं लगानी, बाद में भी नहीं लगानी, क्योंकि अगर वो इहराम बांधने से पहले खुशबू लगाती हैं और वो खुशबू गैर महरम मर्दों तक पहुँचती है, तो फिर उन ख़वातीन को गुनाह मिलेगा। तीसरी गलती क्या है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हज की नियत के अल्फाज अदा करना ही इहराम होता है, यानी कि अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जा, या अपनी ज़बान में कह देना कि या अल्लाह मैं हज के लिए हाजिर हूँ, कि सिर्फ ये कह देना इहराम की नीयत है। तो देखें, ये नीयत के अल्फाज हैं। इसके बाद आपने इहराम में दाखिल होने के लिए तलबिया पढ़ना आपके लिए शर्त है, लाजमी आपने तलबिया पढ़ना है। जो शख्स सिर्फ नीयत के अल्फाज कहेगा और तलबिया नहीं पढ़ेगा, तो याद रखें उसका इहराम नहीं होगा, और इहराम हज के अंदर फ़र्ज़ है। तो इसलिए मर्द हजरात ने ऊंची आवाज़ से 3 दफ़ा तलबिया पढ़ना है, और ख़वातीन ने आहिस्ता आवाज़ से तलबिया पढ़ना है 3 दफ़ा। 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है, लेकिन 1 दफ़ा पढ़ना लाजमी है। और तलबिया में एक और गलती लोगों से ये सरजद होती है कि वो इस टाइम पर तो तलबिया पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो तलबिया पढ़ते ही नहीं हैं। तो देखें, 10 ज़िलहज को जिस वक्त जमरात की रमी करने के लिए आप जाएंगे, जब कंकरियां मारना शुरू करें, तो उस टाइम आपने तलबिया पढ़ना बंद करना है, और जिस वक्त इहराम बांधा है उस वक्त से आपने पढ़ना शुरू कर देना है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि मुसलसल आप पढ़ते ही रहें, वक्फे वक्फे से पढ़ें, और जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो कोशिश करें कि 3 दफ़ा उसको मुकम्मल करें, क्योंकि 3 दफ़ा पढ़ना वो मुस्तहब अमल होगा आपके लिए। कोई काफ़िले आपको आते जाते नज़र आते हैं, तो तब आपने पढ़ना शुरू कर देना है, ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से और मर्द हज़रात ऊँची आवाज़ से। या अपने होटल से मिना जा रहे हैं, मिना में इधर-उधर कहीं आप जा रहे हैं, तब पढ़ते रहें, मिना में बैठे-बैठे भी कुछ देर के बाद पढ़ना शुरू कर दें।
اپنی عبادات کے اندر بھی اس کو شامل کر لیں، اور مینا سے عرفات جائیں، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس مینا۔ تو ان رستوں میں تو خاص طور پہ آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے تلبیہ کا، اور جب آپ ان جگہوں پر بھی رکے ہوئے ہوں تو وہاں پر بھی کوشش کریں کہ وقفے وقفے سے آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حج کا احرام باندھنے کے بعد 8 ذی الحج کو مینا نہیں جاتے، بلکہ 9 ذی الحج کو سیدھے وہ عرفات چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ خلاف سنت عمل ہے، اور اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا۔ جو بہت زیادہ بیمار ہیں، جن کی مجبوری ہے، تو وہ لوگ تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ بیمار نہیں ہیں انہوں نے مینا لازمی جانا ہے، کیونکہ ایک سنت عمل ہے، اور وہاں پر 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے۔ اور بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ مینا کی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ٹائم پہ نہیں ادا کرتے، یا بس پڑھ لیں گے، کیونکہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مستقل جماعت تو ہوتی نہیں ہے، کچھ بندوں نے اپنی اپنی الگ الگ جماعتیں کروانی ہوتی ہیں۔ تو جیسے آپ کو رات میں مینا لے جایا جائے گا تو بہت سے لوگ اس وقت سو جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو جگاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، 4 5 بندوں نے اپنی جماعتیں تو کروانی ہے، وہ ہم کروا لیں گے۔ اور پھر ان کے اسی سستی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سورج نکل آتا ہے اور فجر کا ٹائم چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی، ہر نماز کو اس کے ٹائم پہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کون سی غلطی سرزد ہوتی ہے کہ لوگ 8 ذی الحج کو مینا میں ادھر ادھر گھومنے میں گزار دیتے ہیں۔ تو آپ نے ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے، بلکہ اپنے خیمے میں رہیں، آرام کریں، اگلے دن کے لیے خود کو تیار کریں، اور وہاں پہ آپ جس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، تو آپ نے گپ شپ میں ٹائم نہیں گزارنا، بلکہ ذکر و اذکار میں آپ ٹائم گزاریں۔ اور دیکھیں سنت تو یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ کر مینا جانا ہے، لیکن آپ لوگوں کو رش کی وجہ سے اور انتظامات کی وجہ سے 8 ذی الحج کی رات کو پہلے ہی آپ کو مینا پہنچا دیا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ اس وقت ضد کرتے ہیں کہ ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو جائیں گے 8 ذی الحج کو ہی، کہ سنت وہ ہے۔ تو دیکھیں آپ نے انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، اور جس طرح سے وہ آپ کو گائیڈ کریں اسی ٹائم پہ آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے، اسی میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ کیونکہ اب آج کل گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور رش بھی بہت زیادہ ہوگا، تو پھر آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں گے، اور آپ کے لیے پھر پرابلم ہوگا حج کرنے میں، کیونکہ یہ تو ایک سنت عمل ہے۔ سنت میں اگر کوئی کمی کوتاہی معمولی سی ہو جاتی ہے تو اس کی خیر ہے، لیکن جو کمی کوتاہی انتظامیہ کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا ثواب ہی ملے گا۔ لیکن اگر فرض آپ کا کوئی چھوٹ گیا حج کا آپ کی کسی کوتاہی کی وجہ سے، تو یاد رکھیے گا پھر حج نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جس وقت مینا سے آپ کو عرفات لے جایا جائے گا تو آپ نے کوآپریٹ کرنا ہے، جس ٹائم پر آپ کو لے جائیں اسی ٹائم پہ آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے۔ اور جس وقت آپ کو مینا سے عرفات لے جایا جائے گا تو وہاں پر پہنچ کر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صبح صبح ہی جبل رحمت پر چلے جاتے ہیں کہ وقوف عرفہ ہم نے وہاں کرنا ہے، اور کچھ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسجد نمرہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں وقوف عرفہ کا ٹائم شروع ہوتا ہے زوال آفتاب کے بعد، یعنی کہ جس وقت ظہر کی اذان لگتی ہے، ظہر کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پر وقوف عرفہ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ صبح کے ٹائم چلے بھی جائیں گے، مسجد نمرہ میں جائیں یا جبل رحمت کے اوپر جائیں یا دامن میں آپ وقوف کرتے ہیں، تو وہ وقوف کا بھی ٹائم ہی نہیں ہوا، تو اس وقت آپ اپنے خیموں میں ہی رکیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ آرام سکون کریں، سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کیونکہ زوال آفتاب کے بعد اگلے دن 10 ذی الحج تک آپ کے مسلسل مشقت والے عمل رہنے ہیں۔ اس کے علاوہ جس وقت زوال آفتاب کا ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وقوف عرفہ کا ٹائم شروع ہو گیا، اس وقت بہت سے لوگ جاتے ہیں مسجد نمرہ میں خطبہ سننے کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ مسجد نمرہ کا اگلا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، اور اگر وقوف عرفہ کا ٹائم شروع ہو جائے اور آپ ایک دفعہ وقوف عرفہ میں پہنچ جائیں تو پھر آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے حدود عرفات سے باہر نہیں جانا، یعنی کہ میدان عرفات کی حدود سے باہر آپ نے نہیں نکلنا۔ اگر آپ باہر نکلے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو لوگ مسجد نمرہ میں خطبہ سننے کے لیے جانا چاہتے ہیں زوال آفتاب کے بعد، وہ لوگ مسجد نمرہ کے اگلے حصے میں ہرگز نہ جائیں، کیونکہ 7 8 9 نمبر گیٹ، یہ گیٹ حدود عرفات سے باہر ہیں۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وقوف عرفہ کے ٹائم میں بھی آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اور باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ قیمتی ٹائم ہے، اس کو آپ نے گپوں میں یا سونے میں نہیں گزارنا، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں آپ نے گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر نمازوں کے لیے ایک دوسرے سے بحث و تکرار ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ قصر پڑھنی ہے، ایک ہی ٹائم پر پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ظہر کے ٹائم پہ ظہر پڑھنی ہے، عصر کے ٹائم پہ عصر پڑھنی ہے، نمازیں پوری ادا کرنی ہیں۔ تو دیکھیں جس طرح سے آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے، اگر آپ ایک ہی ٹائم پہ ظہر اور عصر کے ٹائم پہ قصر نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پر کریں، اگر آپ الگ الگ ٹائم پر نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پر کریں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، بحث و تکرار نہیں کرنی۔
کیونکہ یہ حالت احرام میں منع ہے بحث و تکرار اور جھگڑا کرنا۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ یہاں پر قصر نمازیں ادا کی تھی ظہر کے ٹائم میں، یعنی کہ دونوں نمازیں ظہر کے ٹائم میں ہی ادا کر لی تھیں۔ تو باقی کچھ فقہ کے نزدیک الگ الگ نمازیں ہیں، کچھ کے نزدیک پوری نمازیں ہیں، کچھ کے نزدیک مقیم بھی آدھی نمازیں پڑھیں گے۔ تو جس فقہ کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے۔ اور جس وقت سورج غروب ہو جائے، آسمان پر اندھیرا چھا جائے، اس کے بعد آپ نے جانا ہے میدان عرفات سے میدان مزدلفہ کی طرف۔ تو بہت سے لوگ اس ٹائم پر کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ مغرب کی نماز میدان عرفات میں ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا، آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان دو اقامت کے ساتھ مزدلفہ میں پہنچ کر ادا کرنی ہے، چاہے آپ مزدلفہ میں کسی بھی ٹائم پر پہنچیں۔ اور بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جن کو وہاں پر دیر ہو جاتی ہے گاڑیوں میں رش کی وجہ سے، کہ رستے میں لوگ نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھا دیکھی وہ بھی کر لیتے ہیں کہ شاید نماز کا ٹائم گزر گیا ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، عشاء کی نماز کا ٹائم بھی شاید جانے والا ہے۔ تو دیکھیں مزدلفہ سے باہر آپ نے یہ نمازیں ادا نہیں کرنی، بے شک مغرب کا ٹائم گزر جائے، عشاء کا ٹائم بھی آدھا اگر گزر جاتا ہے تو بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہاں مکمل گزر جائے کہ فجر کی اذان لگنے والی ہے، عشاء کا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، تو پھر آپ ان کو رستے میں ادا کر سکتے ہیں نمازوں کو۔ ادروائز آپ نے جس ٹائم پر بھی آپ پہنچیں گے، بے شک مغرب کا ٹائم ختم ہو کر عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے، آپ نے ایک اذان دو اقامت کے ساتھ مزدلفہ میں ہی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک غلطی لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ مزدلفہ کا میدان جس وقت شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی اتر جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں پر اترے ہوئے ہوتے ہیں یا پیدل آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، شاید یہی مزدلفہ کا میدان ہے۔ اس طرح کے سائن بورڈ لگے ہوں گے مزدلفہ کی حدود کے، تو آپ نے وہ دیکھ لینے ہیں، کیونکہ اگر آپ مزدلفہ سے باہر ٹھہرے اور وہیں پہ آپ نے وقوف مزدلفہ کیا تو یاد رکھیے گا کہ پھر بھی آپ پہ دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ وقوف مزدلفہ کے میدان میں کرنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ مزدلفہ کے میدان سے جس وقت کنکریاں اٹھاتے ہیں جمرات کی رمی کے لیے، یعنی کہ شیطانوں کو مارنے کے لیے، تو وہ ان کو دھوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جب یہاں سے کنکریاں اٹھائی تھی تو انہوں نے دھوئی نہیں تھی۔ اگر معمولی ان میں گرد و غبار لگی ہوئی ہے، کوئی مٹی معمولی سی لگی ہوئی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے ان کو دھونا نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مزدلفہ سے ہی کنکریاں اٹھا سکتے ہیں، کسی اور جگہ سے نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کنکریاں مزدلفہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں اور کسی اور جگہ سے اگر چاہیں تو وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ بڑے بڑے کنکر اٹھا لیتے ہیں یا بالکل باریک سی کنکری اٹھا لیتے ہیں، تو آپ نے چنے کے برابر یا لوبیا کے دانے کے برابر آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں، جو آپ دو انگلیوں میں اس طرح سے آرام سے پکڑ لیں۔ اور دیکھیں بہت سے لوگ یہاں سے صرف 49 یعنی کہ 49 کنکریاں چنتے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کم سے کم 70 کنکریاں آپ نے یہاں سے اٹھانی ہیں، اور ان سے کچھ اضافی ہی اٹھا لیں کہ کوئی اگر ضائع ہوتی ہے، کوئی گر جاتی ہے، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی یا مسئلہ نہ بنے، لیکن 70 کنکریاں کم سے کم لازمی آپ نے یہاں سے اٹھانی ہیں۔ اور بہت سے لوگ مزدلفہ کی رات کو عبادت کرتے ہیں، تو دیکھیں سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نمازیں ادا کرنے کے بعد یہاں پر آرام کرنا ہے اور سو جانا ہے۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خواتین بھی وہاں پر لیٹی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پردے میں پھر خلل ہوتا ہے، کیونکہ کچھ خواتین کی پچھلے سال یہ شکایت بھی تھی کہ ہم نے پوری رات مردوں کی وجہ سے وہاں پر جاگ کر اور بیٹھ کر گزاری، کیونکہ غیر محرم مرد وہاں سے آ رہے تھے، جا رہے تھے اور ہمارے چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو مرد حضرات نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس جگہ پر خواتین لیٹی ہوئی ہوں ان جگہوں پر وہ نہ جائیں اور ان کی طرف وہ دیکھیں بھی نہ۔ اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا کچھ اس طرح سے انتظام کر لیں کہ یا تو سائڈوں پہ کوئی چادر کھڑی کر لیں، کسی بھی طرح سے کوئی چھتری وغیرہ ان کے پاس اگر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو چہرے کے اوپر چھتری ڈال کر اور اس کے اوپر وہ چادر ڈال لیں، اور پھر وہ آرام سکون سے وہاں پر سو سکتی ہیں پردے میں رہ کر۔ اور دیکھیں جو معذور ہیں، جن کے ساتھ بزرگ خواتین ہیں، بزرگ مرد ہیں، یا جو کمزور لوگ ہیں، بیمار ہیں، کہ جن سے رش میں چلنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، کہ ان کے بیمار ہونے کا یا ان کی بیماری کے بڑھنے کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے ان کو، تو ان کے لیے شریعت میں چھوٹ ہے کہ وہ 2 تہائی رات گزرنے کے بعد مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ چلے جائیں، جب شریعت نے ان کے لیے آسانی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور ان کے غلام کو بھی بھیجا تھا، تو اس لیے جن کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں وہ ان کو لے کر پہلے ہی چلے جائیں، یعنی کہ جو ان کے ساتھ صحت مند لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں ان کو لے کر، تو ایسے لوگوں کے لیے وقوف مزدلفہ معاف ہوگا۔
تو ایسے لوگوں کا نہ جانا وہ ان کی غلطی ہوگی، کیونکہ پھر وہ رش میں پھنس سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ مسائل بن سکتا ہے۔ اور جو صحت مند لوگ ہیں جن کا ایسا کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور ان کے ساتھ ایسا کوئی بندہ بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں نے نہیں جانا، انہوں نے وقوف مزدلفہ فجر کی نماز کے بعد کر کے پھر مینا جانا ہے۔ اور بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ وقوف مزدلفہ نہیں کرتے، بس نماز فجر ادا کی اور چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر آپ نے مزدلفہ میں وقوف لازمی کرنا ہے، اور اصل جو ٹائم ہے اس کا وہ یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے آسمان پہ جب روشنی پھیل جاتی ہے تو اس ٹائم وقوف مزدلفہ کر کے آپ چلے جائیں۔ لیکن بہت سے لوگ سورج نکلنے پر جاتے ہیں، سورج نکلنے کا انتظار نہیں کرنا۔ سورج نکلنے کا انتظار مشرکین کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، اور سورج نکلنے سے پہلے جب آسمان پہ روشنی پھیل جاتی ہے سورج کی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف مزدلفہ کر کے مینا کی طرف چل دیے تھے۔ اور 10 ذی الحج کو آپ جب جائیں گے تو پہلے جمرہ کو بھی کنکریاں نہیں مارنی، بہت سے لوگ پہلے جمرہ کو بھی کنکریاں مار دیتے ہیں، دوسرے کو بھی نہیں مارنی، بہت سے لوگ دوسرے کو بھی مارتے ہیں، تیسرے جمرہ کو جا کے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ یاد رکھیے گا، پہلے کو نہیں مارنی، دوسرے کو نہیں مارنی، تیسرے کو جا کے کنکریاں مارنی ہیں۔ اچھا، کنکریوں میں لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں پر اپنا غصہ اتارتے ہیں۔ کوئی چھتری کو کلاشنکوف بنا کے اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے، ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے، کوئی جوتے اٹھا اٹھا کے مار رہا ہوتا ہے، کوئی بڑے بڑے کنکر اٹھا کے مار رہا ہوتا ہے، کوئی بھاگ کر آتا ہے غصے میں مار رہا ہوتا ہے، کوئی ہنسی کھیل میں مار رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، کنکریاں مارنا یہ ایک عبادت ہے، وہاں پہ کوئی حقیقی طور پہ شیطان نہیں ہوتا کہ جس پہ آپ اپنا غصہ اتار رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ نے کنکریاں سنت کے مطابق عبادت سمجھ کر مارنی ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، واجب عمل ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ ہنسی مذاق نہیں کرنا عبادت کے اندر، نہ غصے کا اظہار کرنا ہے، اور ہر کنکری الگ الگ مارنی ہے، ایک ایک کر کے۔ بہت سے لوگ ساتوں کنکریاں ایک ساتھ مار دیتے ہیں، ایک ایک کر کے کنکری مارنی ہے، اور ہر کنکری پہ کہنا ہے اللہ اکبر، اور وہاں پہ کوئی ہنسی مذاق یا غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ واپس آ کر بتا دیں کہ ہم نے تو جی بہت زور زور سے خوب غصے میں ماری ہیں کنکریاں، صحیح جما جما کے ماری ہم نے تو تیز تیز۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اور کنکریاں مارنے کے بعد حج تمتع اور حج قران والوں نے کروانی ہوتی ہے قربانیاں، حج کی قربانی یعنی کہ دم شکر و ہدی انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، اس دفعہ آپ کو شاید نہ بتایا جائے کہ کس ٹائم پہ آپ کی قربانی کی جائے گی، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹائم بتا دیا جاتا ہے تو آپ اس ٹائم تک رک جائیں اور ترتیب پہ عمل کریں، اور اس ٹائم کے بعد آپ اپنا حلق یا قصر کروا لیں، اور اس کے بعد آپ احرام کھول دیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی انفارم نہیں کیا جاتا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ کی طرف سے قربانی کی جائے گی، تو آپ پھر کچھ دیر انتظار کر لیں، 12 بجے تک یا 1 بجے تک، اس کے بعد آپ حلق یا قصر کروا لیں اور اپنا احرام کھول دیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے پھر آپ سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ترتیب پہ عمل کرنے کا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اور جس وقت آپ احرام کھولیں گے تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پہ سارے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں، تمام پابندیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن ایک پابندی باقی رہتی ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ ان کے بحال نہیں ہوتے۔ اور دیکھیں، 10 ذی الحج کے 4 اعمال: جمرات کی رمی یعنی کہ کنکریاں مارنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کروانا، خاص طور پر یہ 3، اور چوتھا عمل ہے طواف زیارت کرنا۔ تو ان 4 اعمال میں سے مجبوری کی وجہ سے آپ کوئی بھی عمل آگے پیچھے کر لیں تو آپ پہ دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو بہت سے صحابہ سے یہ اعمال آگے پیچھے ہو گئے تھے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے قربانی سے پہلے حلق کروا لیا، کسی نے کہا کہ ہم نے رمی کرنے سے پہلے حلق کروا لیا۔ تو سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، کہ کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ اور حلق کروانے میں لوگوں سے کون سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں؟ تو دیکھیں، بہت سے لوگ زیرو مشین لے کر جاتے ہیں کہ اس سے اپنے سارے سر کے بال وہ کاٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹریمر لگا لیتے ہیں کہ اب ہمارے حلق ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، اس طرح سے حلق نہیں ہوگا، وہ آپ کا قصر میں ہی شمار ہوگا، وہ حلق نہیں ہوگا۔ حلق کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے اس طرح کے ساتھ یعنی کہ بلیڈ کے ساتھ سارے سر کے بال کاٹنے ہیں یا کٹوانے ہیں۔ اور قصر میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ انگلی کے ایک پور سے کم لمبائی میں بال کٹواتے ہیں، یا ان کے بال ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے ہیں کہ وہ انگلی کے ایک پور کے برابر بنتے ہی نہیں ہیں کٹی ہوئی مقدار۔ تو ایسے لوگوں کا قصر ادا نہیں ہوگا اگر انہوں نے اس طرح سے بال کٹوائے۔ یہ سارے سر کے بال تھوڑے تھوڑے سے کٹوا دینا، اس سے بھی قصر نہیں ہوگا، یا کسی جگہ سے کینچی لگوا کے اتنے اتنے بال کٹوا لینا، اس سے بھی قصر ادا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، انگلی کے ایک پور کے برابر لمبائی ہونی چاہیے بالوں کی، مرد حضرات کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، اور سر کے 25% حصے کے بال انہوں نے لازمی کٹوانے ہیں، خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی، تب ان کا قصر ادا ہوگا۔ ادروائز اگر انہوں نے اس طرح سے نہ کیا اور انہوں نے احرام کھول دیا تو یاد رکھیں کہ ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، اور ان کا احرام نہیں کھلے گا، بے شک وہ سلا ہوا لباس پہن لیں،
اور نہ ہی وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نکلیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کا رہتا ہے طواف زیارت۔ تو دیکھیں طواف زیارت کا ٹائم 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج سورج غروب ہونے تک ہے۔ اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے طواف زیارت لازمی کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی جلدی آپ کر سکیں وہ آپ کے لیے افضل عمل ہوگا، اور 10 ذی الحج کو کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو طواف زیارت کر لیا تھا، لیکن 12 ذی الحج سورج غروب ہونے تک آپ کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا طواف بالکل صحیح طور پر ادا ہو جائے گا۔ اور ایسی خواتین جن کو نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہے، وہ اگر اس حالت میں طواف زیارت کر لیتی ہیں تو یاد رکھیں ان کے اوپر پھر بدنہ واجب ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر وہاں پر اونٹ یا گائے صدقہ کرنا ہوگا۔ تو اس لیے ایسی خواتین طواف زیارت نہ کریں، اور جن دنوں میں بھی، بے شک وہ 12 تاریخ کے بعد کریں، 13 کے بعد کریں، جب انہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہو اس ٹائم وہ غسل کر کے طواف زیارت کریں۔ اور جس خاتون کے واپسی کے دن ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے طواف زیارت معاف ہوگا، وہ جا سکتی ہے۔ تو دیکھیں طواف زیارت کی کوئی معافی نہیں ہے۔ کچھ اہل علم کے نزدیک آپ نے طواف زیارت کر کے ہی جانا ہے، واپس آپ نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر آپ مدینہ جاتی ہیں تو آپ چلی جائیں، وہاں سے پھر جب آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو آپ واپس آئیں اور طواف زیارت کر کے جائیں، یا آپ اگر رک سکتی ہیں، ممکن ہے رکنا، تو پھر مدینہ نہ جائیں، طواف زیارت کر کے پھر آپ مدینہ چلی جائیں۔ دوسرا ایک، اگر آپ کے واپس ملک جانے کا ٹائم ہے اپنے ملک میں اور ابھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک یہ رستہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسی حالت میں طواف زیارت کریں اور بدنہ وہاں پر صدقہ کریں، یعنی اونٹ یا گائے صدقہ کریں، اور آپ پھر اپنے ملک واپس چلی جائیں۔ تو اس طرح سے پھر آپ کا طواف زیارت ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص طواف زیارت کیے بنا واپس اپنے ملک آ جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایک فرض ابھی باقی ہے۔ تو اس نے طواف زیارت زندگی میں دوبارہ جا کر کبھی بھی لازمی کرنا ہے۔ اور طواف زیارت کرنے کے بعد بہت سے لوگ واپس آ جاتے ہیں، تو دیکھیں طواف زیارت کے بعد حج تمتع والوں نے تو لازمی صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، اور حج قران اور حج افراد والے ایسے لوگ جنہوں نے طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لی تھی، تو ان کے لیے اب لازمی نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کریں، وہ طواف کرنے کے بعد فوری واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی نہیں کی تھی تو ان کے لیے بھی پھر لازم ہے کہ وہ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے۔ اور دیکھیں طواف زیارت اگر آپ حالت احرام میں کر رہے ہیں اور آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، تو پھر آپ طواف کے ساتوں چکروں میں اجتباع کریں گے، یعنی کہ دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکال کر رکھیں گے، اور پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی تو پھر آپ صرف اجتباع کریں گے، رمل نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ سلے ہوئے کپڑوں میں، یعنی کہ احرام کھول کر آپ طواف زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ حلق یا قصر کروانے کے بعد جاتے ہیں، تو پھر آپ نے اجتباع نہیں کرنا، اور اگر صفا مروہ کی سعی کریں گے تو رمل کرنا ہے۔ لیکن اگر صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کریں گے تو پھر آپ نے رمل بھی نہیں کرنا اور اجتباع بھی نہیں کرنا۔ اور جس وقت صفا مروہ کی سعی سے آپ فارغ ہو جائیں، یعنی کہ طواف زیارت مکمل آپ کا ہو جائے، تو پھر آپ نے اپنی ہوٹلوں میں نہیں جانا آرام کرنے کے لیے، بلکہ واپس مینا میں آنا ہے۔ بہت سے لوگ ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کا ایک غلط عمل ہے، کیونکہ کچھ اہل علم کے نزدیک مینا میں راتیں گزارنا یہ واجب ہیں، اور کچھ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہیں، اور یہ افضل راتیں ہیں اور حج کی راتیں ہیں، اس لیے آپ نے ہوٹلوں میں نہیں گزارنی بلکہ مینا میں گزارنی ہے۔ اور اس کے بعد اگلے ایام آپ کے ہوں گے 11 اور 12 ذی الحج کے۔ تو دیکھیں 11 اور 12 ذی الحج کو آپ نے تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ اور پہلے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد بہت سے لوگ دعا نہیں کرتے، تو یاد رکھیں پہلے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرنی ہے، 7 کنکریاں مار لیں پھر دعا کریں۔ پھر دوسرے جمرہ کو پاس جانا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور بہت سے لوگ دعا نہیں کرتے تو اس پر بھی دعا کرنی ہے۔ اور تیسرے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی، بہت سے لوگ اس ٹائم پر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے 2 کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنی سنت ہے، اور تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ کرنا سنت ہے۔ اور 11 اور 12 ذی الحج کو سب سے بڑی جو لوگوں سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ظہر کی اذان لگنے سے پہلے ہی جمرات کی رمی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور صبح سے ہی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں کرنا، اس ٹائم پہ ہرگز جا کر آپ نے کنکریاں نہیں مارنی، کیونکہ اس ٹائم پر جو کنکریاں آپ ماریں گے وہ کنکریاں آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوں گی، اور وہ آپ نے پھر زوال آفتاب کے بعد دوبارہ مارنی ہوں گی۔ اگر آپ نے نہ ماری تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اور 11 اور 12 ذی الحج کی کنکریاں مارنے کا جو ٹائم ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک ہے۔ اس ٹائم کے دوران آپ نے وہ کنکریاں لازمی مارنی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ صبح صادق کے بعد اور ظہر کی اذان سے پہلے آپ کسی بھی صورت میں کنکریاں نہیں مار سکتے، وہ ادا نہیں ہوں گی۔ اور کسی اور کی طرف سے یا اپنے بزرگوں کی طرف سے ان کی اجازت کے بنا کنکریاں مارنا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ
اپنے بزرگوں کی طرف سے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ضعیف ہیں، معذور ہیں، وہ نہیں آ سکتے، ان کو تکلیف ہوگی آنے میں، تو ہم ہی ان کی طرف سے کنکریاں مار دیتے ہیں۔ دیکھیں کنکریاں مار سکتے ہیں لیکن ان سے اجازت لازمی لینی ہے، بنا ان کی اجازت کے آپ کنکریاں نہیں مار سکتے۔ اگر آپ نے ماری تو وہ ان کی طرف سے ادا نہیں ہوں گی، تو اس لیے ان سے اجازت لے کر آئیں، وہ آپ کو اپنا وکیل مقرر کریں، پھر آپ کنکریاں ماریں۔ اور ایسے نہیں کرنا کہ ایک ہی دفعہ میں آپ ان کی بھی مار دیں اپنی بھی، پہلے آپ 7 کنکریاں اپنی ماریں، دعا کریں، پہلے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر ان کی طرف سے 7 کنکریاں ماریں، پھر دعا کریں، پھر اسی طرح سے دوسرے جمرہ پہ جانا ہے اور اسی طرح سے تیسرے پہ، لیکن تیسرے کے بعد دعا نہیں کرنی۔ اور ایام تشریق کی تکبیرات آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ 10 ذی الحج فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ ان میں سستی کرتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں پڑھتے، اور یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور دیکھیں 13 ذی الحج کی کنکریاں مارنا افضل عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں تو رک جائیں اور کنکریاں مار کر چلے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص 12 ذی الحج کی کنکریاں مار کر ہی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تقریباً 70% 90% عوام واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص 12 کی کنکریاں مار کر جانا چاہتا ہے تو وہ شخص مینا کی حدود سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل جائے۔ تو مینا کی حدود کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو خیمہ ہے اس سے آپ نے باہر نکل جانا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنا سامان اٹھا کر۔ تو اس لیے اگر آپ نے 12 کی کنکریاں مار کر جانا ہے تو آپ ظہر کی نماز کے فوراً بعد کنکریاں مار لیں جا کر، اور اس کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جائیں۔ کچھ علماء کے نزدیک اگر آپ کو سورج غروب مینا میں ہی ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے خیمے میں ہی ہو جاتا ہے، آپ ابھی نہیں نکلے، تو پھر آپ کو 13 ذی الحج کی کنکریاں بھی لازمی مارنی ہوں گی۔ اور زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو صبح صادق مینا میں ہو جاتی ہے تو پھر آپ پہ واجب ہو جائیں گی 13 ذی الحج کی کنکریاں مارنا، اور اگر پھر آپ نے نہ ماری تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد حج کا آخری عمل آپ کا رہ جائے گا، وہ ہوگا طواف وداع۔ بہت سے لوگ طواف وداع بھول جاتے ہیں یا غلط ٹائم پر کرتے ہیں، تو آپ نے انتہائی آخری ٹائم میں، جس دن آپ نے مکہ کو چھوڑنا ہو اس ٹائم پہ آپ نے طواف وداع کرنا ہے۔ اور ایسی خواتین جن کو ان دنوں میں نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہے، ان کے لیے طواف وداع کرنا معاف ہے، وہ اپنے ملک واپس جا سکتی ہیں، ان پہ دم واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے بھول کر یا جان بوجھ کر کسی بھی طرح سے طواف وداع نہ کیا اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا، تو اس شخص کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، اور اس کو حدود حرم میں دم دینا ہوگا، یعنی کہ ایک بکرا صدقہ کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تو تھی کچھ ایسی غلطیاں میرے ذہن میں یا جو لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ کو میں نے خود دیکھا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں سے سنی ہوئی ہیں کہ یہ غلطیاں وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو غلطیاں میرے علم میں تھی وہ میں نے چاہا کہ میں آپ کو بھی یہ بتاؤں تاکہ آپ لوگوں سے یہ غلطیاں سرزد نہ ہوں، اور آپ اپنا حج اچھے طریقے سے ادا کر سکیں بنا کسی غلطی کے، اور آپ کا حج مبرور ہو انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے حج کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں اور ان کا حج بھی حج مبرور ہو سکے۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔